नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा मौजू चल रहा है जंगे अहज़ाब का पस मंज़र। इस पे एक हम लेक्चर दे चुके हैं, आज उसका दूसरा हिस्सा है। उसमें है कि जंगे ओहद के बाद जब मुसलमानों की फ़तह शिकस्त में बदल गई और 70 सहाबा इसमें शहीद हो गए, जिसमें हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असदुल्लाह व असद रसूल वो भी इसमें शहीद हुए, जिसे जबीर बिन मुतम के ग़ुलाम वाशी ने कत्ल किया नेज़ा मार कर। सिर्फ उन मुसलमानों को जो दर्रे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 खड़े किए थे और उनसे फरमाया था कि तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना, हमारी पुश्त मजबूत रहे, दुश्मन इस तरफ से हमला ना कर सके। और जब मुसलमानों को फतह हो रही थी और मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, तो ये दर्रे वाले जो हैं, इनमें से एक रवायत में आता है 35 और एक रवायत में आता है 40। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अगर हमें हमारी नाशें परिंदे उचक रहे हों, तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना जब तक मैं तुम्हें बुला ना सकूं। अगर हम जीत जाएं, दुश्मन शिकस्त खा जाए, हम माले गनीमत इकट्ठा करें, तुमने फिर भी ये दर्रा नहीं छोड़ना। देखिए, ये वो बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों ने नहीं मानी और वो दर्रा छोड़ा, और मुसलमानों की फ़तह जो है वो शिकस्त में इसलिए बदल गई कि इकरमा बिन अबू जहल और खालिद बिन वलीद अपने शहसवारों के साथ पीछे से हमलावर हुआ और मुसलमान दरमियान में आके पिस गए। और ये वाक़या क्योंकि 6 और 7 शवाल का है, जुम्मा और हफ्ता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक ज़ख्मी हो चुकी थी और दांत मुबारक भी 2 शहीद हो चुके थे, और इब्ने कुम्मा लैसी की तलवार के बाजू के 2 ज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनी हुई थी और वो बाजू कट गई दोनों, और 1 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दर्द महसूस करते रहे। लेकिन कुर्बान जाइए, ऐसी बेदार बख्श जो है क़ियादत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हो सकता है कि दुश्मन को वहाँ जाकर मालूम हो रास्ते में कि हमसे क्या गलती सरजद हो गई, कि शिकस्त होने के बावजूद उन्होंने मैदान जंग छोड़ दिया। ये अल्लाह का ख़ास करम था कि वो फतह याब होकर भी कामयाब ना हो सके। और उन्होंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि हम लोग उसका पीछा करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लोग जिन्होंने जंगे ओहद में हिस्सा लिया था, वो 630 लोग जो हैं वो दोबारा उनके पीछे गए, और यह जो है तो यहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 8 मील दूर वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया। इसमें ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन नबी रईसुल मुनाफ़िकीन था, और ये क्योंकि जंगे ओहद से पहले मैदान जंग से 300 लोग वापस ले गया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इजाज़त नहीं दी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो इजाज़त ली, तो उन्हें इजाज़त मिल गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मील दूर जो है हमराउल असद में क़याम फरमाया। और
جو ابو سفیان کا تھا لشکر وہ یہاں سے 32 میل دور روحہ کے مقام پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بن نبی محبت جو تھا خزائی، اس کے ہاتھ پیغام بھیجا، اور یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے جا کر کفار کی جو ہے پاؤں سے زمین نکال دی کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر ابو سفیان نے وہاں سے وہ چلتے بنے، ورنہ وہ یہ سوچ رہے تھے وہاں بیٹھ کر ہم واپس جائیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم یہ جتنے مسلمان بچے ہیں ان کا بھی سر قلم کر دیں معاذ اللہ۔ لیکن اور اس وجہ سے جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو تھا، میں نے کہا تھا کہ محرم 4 ہجری میں سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ اس شکست کے بعد دشمنوں کے جو ہے وہ حوصلے بڑھ گئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جو قبیلے تھی، جو ان کی جو بغاوتیں تھیں، ان کا قلع کما کیا، اور اسی میں ایک جو تھا وہ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا جو تھا وہ عبداللہ بن انیس کی مہم تھی، یہ بھی 4 ہجری میں محرم میں ہوا، اور سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیل اور کارا کے قبائل نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ صحابہ دیجئے تاکہ ہمیں وہ دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، اور بنو لحیان کے لوگوں نے رجیق جو ہے چشمہ اس کے آگے ان کا پیچھا کیا، اور اس 10 میں سے 7 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور ان کی جو سرکردگی تھی وہ حضرت ثابت بن عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور جو 3 بچے ان میں سے بھی حضرت عبداللہ بن طارق جو تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 بچے جنہیں انہوں نے جا کے مکہ میں فروخت کر دیا، اور حضرت خبیب بن عدی اس کو جو ہے وہ حارث بن عقبہ کے جو ہے بیٹا اس نے خرید لیا، اور زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے، اور دونوں کو جس طرح شہید کیا میں نے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعینی اس کے فوراً بعد کہ یہ 10 صحابہ لے جا کر قتل کر دیے گئے، اس کے ساتھ ہی جو ہے عامر بنو عامر ان کے لوگ جو ہے اس نے جو ہے اس کا نام تھا عامر بن مالک، اس نے کہا کہ یہ ایمان تو نہ لایا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کچھ صحابہ بھیجیے تاکہ میرے قبائل میں وہ اسلام کی دعوت دیں اور میرے قبیلے جو ہیں وہ صاحب اسلام ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ، ابن اسحاق کی روایت میں 40 ہے، اور صحیح بخاری کی جو ہے حدیث اس میں 70 صحابہ ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عامر بن مالک جو تھا یہ ملائے اسنا، یہ نیزوں سے کھیلنے والا بڑا دلیر آدمی تھا، اور یہ 70 لوگوں کو جو اپنے ساتھ لے گیا، اس نے کہا کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ مجھے یہ جو اہل نجد ہیں نا ان سے مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری پناہ میں ہوں گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 70 صحابہ جو ہیں وہ بھیج دیے، اور یہ وہی منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جسے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر جو ہے مقرر فرمایا تھا۔ یہ بڑے بہادر تھے، اور ان کا بنو سعد سے تعلق تھا، اور اسے موت کے لیے آزاد کردہ ان کا لقب تھا، اتنے بہادر تھے۔ اور جب یہ بنو عامر کے ایک جگہ جو ان کا تھا، جو بنو سلیم اور بنو عامر کا جو ہے اس میں ایک چشمہ تھا، وہی اس کا نام معونہ، اسی سے یہ اس کا واقعے کا ذکر ہوا، معونہ اس کا نام تھا،
وہاں جا کر یہ جب اکٹھے ہوئے تو بنو عامر کا ایک اور سردار تھا، اس نے جو ہے یہ کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا نام عامر بن طفیل تھا، اس عامر بن مالک نے نہیں کیا، یہ عامر بن طفیل بنو عامر کا تھا۔ اس نے بنو عامر کے لوگوں سے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ عامر بن مالک کے پناہ میں تھے، تو بنو عامر کے لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر کیونکہ ساتھ ہی بنو سلیم تھا، ان کے لوگوں سے کہا، اور پھر بنو سلام نے ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ۔ اور اس طرح یہ جو ہے، کیونکہ اس جنگ احد میں جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، کم از کم وہ لڑ کر شہید ہوئے تھے دو بدو، یہاں یہ جو ہے بلا کر اور انہیں جو ہے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا، اس میں بہت پڑھے لکھے یہ صحابہ تھے، یہ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور اہل صفہ کی مدد کرتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور یہ بہت اس میں فضلہ اور قرہ تھے، سادات تھے، اور اخبار رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا افسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 30 دن جو ہے ان قبائل کے لیے، اس بنو سلام کے ساتھ 4 قبیلے اور تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا، وہ اسیہ تھا، رال تھا، ذقوان تھا، اور ان کے لیے، اور ایک وہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ پچھلے جو 10 صحابہ تھے ان کو شہید کرنے میں بنو لاہیان تھے، تو چوتھا قبیلہ یہ بنو لاہیان تھا۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ بد دعا کی، 1 ماہ۔ اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی، اس میں ایک صحابی جو تھے وہ زخمی تھے، اور وہ کعب بن زید بن نجار رضی اللہ تعالیٰ یہ بچ گئے، اور پھر یہ جنگ خندق تک جو ہے یہ زندہ رہے، ان زخموں کی وجہ سے یہ بھی پھر بعد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب ہی 2 صحابہ جو تھے وہ اونٹ چروا رہے تھے، اور اسی میں دیکھا کہ انہوں نے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی جانور یا کوئی اور چیز ہو تو وہاں چڑیاں یا چیلیں اڑتی دکھائی دیتی ہیں، اور ان 2 صحابہ کو، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دیکھا کہ یہ چڑیاں یا دوسری چیز کیوں آسمان پر ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہی منظر تھا کہ بنو سلیم کے ساتھ جو قبیلے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اور انہوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ یہ ان صحابہ کے ساتھ شہید ہو گئے، اور عمر بن امیہ زمیری جو تھا اسے جو ہے وہ قیدی کر لیا گیا، اور بنو عامر کا جو سردار تھا نا عامر بن طفیل، اس کی والدہ نے منت مانگی ہوئی تھی کوئی غلام آزاد کرنے کی، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک غلام میں نے پکڑا ہے، اپنی ماں کی جو منت تھی نا وہ پوری کی اور اسے آزاد کر دیا۔ اب یہ واپس مدینہ آئے، اور یہاں واپسی پر وادی ہے، وادی کنات، وہاں ایک درخت تھا، تھکے تھے وہاں بیٹھ گئے، اسی اسنا میں بنو کلاب کے جو 2 لوگ وہاں اترے، اور وہ بھی لیٹ کے سو گئے، اور وہ مدینہ سے آ رہے تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ انہی قبائل سے تعلق ہے ان کا جنہوں نے مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید کیے ہیں، اور انہوں نے ان سوئوں کو دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے۔ اور جب انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا واقعہ سنایا 70 صحابہ کے شہید ہونے والا، اور کہا کہ میں نے
وادی کنات میں اس قبیلے کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ تو میری پناہ میں تھے، اب ظاہرہ اس کی دیت دینی ہے، تو پھر ساری دیت کے لیے مسلمان اور دوسرے جو قبائل تھے ان سے اس دیت کا جو ہے انتظام کیا گیا۔ اور میں نے اس عرض کیا کہ 1 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جو افسوس رہا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو چچا 6 مہینے یا زیادہ روایت میں آتا ہے کہ 2 سال بڑے تھے، رضائی بھائی بھی تھے بلکہ ڈبل رضائی بھائی تھے، اور ان کا دوستی بھی تھی اور وہ بہت بہادر تھے۔ ان کا اسد اللہ اسد رسول جو ہے وہ لقب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا تھا۔ اور یہ 2 چیزیں تو آپ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا افسوس رہا کہ کاش یہ میں 70 صحابہ نہ بھیجتا۔ یہی وہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ دیکھیے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، جو وحی نہیں آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم پڑتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پہلی مثال تو یہی ہے کہ وہ 10 صحابہ جس میں عاصم بن ثابت انصاری، عبداللہ بن طارق، خبیب بن عدی، زید بن دسنا، ان کو دشمن نے دھوکے سے جا کر قتل کر دیا گیا، اور یہ 70 صحابہ جو تھے بنو عامر کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ انہوں نے جا کے قتل کر دینا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب کافروں نے روک لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ کو بھیجا، اور وہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے عثمان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیعت لی، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے۔ نہیں پتہ چلا، اللہ نے نہیں بتلایا، جو چیز اللہ اپنے رسول یا نبی کو نہیں بتلاتا اس کا یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ تو اپنے اس سے بول بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى۔ وہ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام میرے رب کے بعد ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیے جب جو دین چیز ہے وہ اللہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام واقعات جو ہے وہ دکھا دیے، وہ تمام فتنے دکھا دیے، اور بعض اوقات اتنے جو ہے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک معجزات ہی معجزات ہیں۔ اگر ہم اس کا ذکر کرنے لگیں تو کئی ماہ لگ جائیں، سال لگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے اسی جنگ خندق کا میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ جنگ حنین کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پکڑ کے یوں پھینکی تھی تو وہ تمام جو ہے وہ کفار پر پڑی تھی، حالانکہ وہاں سے مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، صرف 12 لوگ بچے تھے 12,000 میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی، مٹی پھینکی اور عباس رضی اللہ دعا دی تو سارے لوگ واپس پلٹے تو مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اور میں اس سے کہا تھا ہجرت کے مقام پہ جب نکلے اس وقت بھی جو کفار نے گھیرا کیا ہو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہم معاذ انہیں قتل کر دیں، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی اور یوں مٹی پھینکی، اللہ نے سب کو سلا دیا، اندھا کر دیا۔ اور اسی طرح جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مٹھی پھینکی تھی دشمنان پر۔ اور بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے۔ اور جنگ خندق میں حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب کہا کہ میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند ساتھیوں کو لے آؤ کھانوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہا کہ کوئی اس ہنڈیا کو ہاتھ نہ لگائے، اس آٹے کو اپنا لعاب مبارک وہ ہنڈیا میں ڈال دیا، وہ لعاب مبارک آٹے میں ڈال دیا، اور پورے لوگ سے 3,000 لوگ ہیں، روایت میں 1000 بھی آتا ہے، لیکن 3,000 لوگوں نے جنگ خندق میں حصہ لیا تھا اور اس کی جو پروٹیکشن کی تھی۔ اسی طرح
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن جو تھی وہ چند کھجوریں لے کے آ رہی تھی مٹھی میں، آپ نے دیکھ لیا تو کہا کہ ادھر لاؤ، ایک کپڑے پہ بچھا دیا اور سارے لوگوں نے وہ کھجوریں کھائی، اور وہ کپڑا تھا کہ اس سے باہر کھجوریں گر رہی تھی۔ اس طرح ہزاروں معجزات ہیں۔ یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بیسیکلی حاضر اور ناظر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سے فرمایا، یہ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن کی وفات ہوئی، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو آپ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کریں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ٹھیک ہے، جب آپ وفات پا جائیں گے پھر آپ تک وہ درود کیسے پہنچے گا؟ تو آپ سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ اللہ کے تمام اور نبی جو ہیں وہ قبر میں نہ اسے مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے کھاتے ہیں، بائنی اسی حالت میں جس طرح وہ فوت ہوئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ اپنی قبروں میں ویسے ہی ہیں جس طرح انہیں دفنایا گیا تھا۔ اور آپ سے فرمایا کہ اس میں 3 روایتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے قبر تک لا کے مجھے بتلاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ایسا فرشتہ میری قبر پہ ہے جو پوری کائنات کی اس کو سنائی دیتا ہے، اس کی جو ہے قوت سماعت اتنی ہے، اور جہاں سے بھی کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود و سلام بھیجتی ہے وہ مجھے بتلاتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خاص کر جمعے کے روز فرمایا، اور جس طرح 100 دفعہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 70 دنیاوی 30 دنیاوی اور 70 اخروی حاجات پوری کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی حاجت کیا ہے؟ آپ 5 یا 6 سے آگے آپ کی حاجتیں ختم ہو جائیں گی۔ 30 دنیاوی حاجات اور 70 اخروی حاجات اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ پوری فرماتے ہیں اس شخص کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، یہ ہوگا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے ہماری جو زبانیں ہیں نا، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس سے تر رہنی چاہیے ہر وقت۔ یہ فضول، یہ لغویات، یہ غیبت، یہ بہتان، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ دشمنیاں اپنے دل سے نکال دینی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے پاس درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ کے سارے 70,000 فرشتے اس پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ خود اس شخص پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود بھیجا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک پاکیزگی، اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، یہ ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے جسم کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو فرمایا وسیلہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملنا ہے، اور انشاءاللہ وہ مجھے ملے گا، اور ضرور بضرور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملنا ہے۔ اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھانے ممبر پر تشریف رکھے تو پہلے ممبر کو اس پر قدم رکھ کر آمین کہا، دوسرے پہ بھی آمین کہا، اور تیسرے ممبر پر بھی جب قدم مبارک رکھا تو آمین کہا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین فرمایا، تو فرمایا کہ جب میں نے ممبر پر پہلے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکا۔ اللہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے، اور مجھے کہا کہ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ دیکھیے یہ وہ بد دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی، اور اس کے اوپر آمین کنہوں نے کہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرے ممبر جب قدم مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا اور رمضان کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکا۔ دیکھیے یہ جو رمضان المبارک ابھی گزر کے گیا ہے، اس کی فضیلتیں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، اور نبی اور رسول بھی یہی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے اس دنیا میں، کیونکہ جو وعدہ بندوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا تھا، جو میثاق اللہ نے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی شاہدنا، اور کہا تھا یہ تمام روحوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم عطا کیا، زبان عطا کی، شعور عطا کیا، اور یہ وعدہ کیا سب سے، آپ سے بھی وعدہ لیا ہے، مجھ سے بھی وعدہ لیا ہے، وہ بچہ جو یہود کے گھر پیدا ہوتا ہے اس سے بھی وعدہ ہے، جو عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے اس سے بھی وعدہ ہے، جو ہندو اور سکھ کے گھر پیدا ہوتا ہے اس سے بھی وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا لیا تھا؟ قرآن پڑھیے جا کر سورہ الاعراف کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور میں نے اور آپ نے سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ وعدہ ہے جو یاد کرانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے، وہ وعدہ یاد کرانے کے لیے، اور وہی وعدہ یاد کرانے کے لیے آج میں یہاں کھڑا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ اب یہ تمام نبیوں والی جو ذمہ داری ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آن پہنچی ہے۔ یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیں اور سب کی جانب سے ہو جائے گی۔ یہ مجھ پر اور آپ پر سب پر جو ہے یہ فرض ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس نے کہا کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ کیا تمہارے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں؟ کیا چیز آپ کو مل گئی ہے؟ وہی سر ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی جسم ہے، اور جسم بھی ان امتوں سے بڑا چھوٹا ہے، لیکن ایک چیز فضیلت ملی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد بن گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یقین جانیے اگر ہم سارا دن اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا، یہ اتنا ہی کم ہے کہ نبیوں نے کہا تھا کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک فرد ہوتے۔ یہ ہے وہ فضیلت، اور ہمیں مفت میں مل گئی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، میرا نام ڈاکٹر خالد محمود فخر ہو گیا، میں اس پہ اتراتا پھرتا ہوں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور یہی رحیم اور غفور الرحیم جو ہے یہ رحیم و کریم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے آپ جو ہے وہ صفت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے، اور وہ شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہم اگر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے؟ کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، زبان سے جھوٹ بولیں، غیبت، کینہ، بغض جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں، تو پھر ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے،
اللہ کے بندو یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں، ہمارے اعمال میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ تمام کرنے کے باوجود ہمیں وہ عاجزی انکساری کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے، کیونکہ جب تک میرے رب کا فضل اور رحمت شامل نہ ہوگی کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جب تک میرے رب کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس صحابی نے سوال الٹا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ فرمایا کہ میں بھی نہیں جنت میں جا سکتا جب تک میرے رب کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہو۔ یہ ہمیں سمجھانے والی بات ہے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بس سمجھائی کہ یہ جو قربت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ داری ہے، اس پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا، اپنے اعمال کی بنیاد پر پھر میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ اور یہی امت کو بتلایا گیا کہ امت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو فرمایا کہ معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندے پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کے بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یہ ہے وہ حق اللہ کا کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے جو ہماری شہرک سے قریب ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، بیماری شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں فرمایا کہ تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے نا وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اور فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی شرک ہے کہ تمہارا یقین اپنے رب سے ہٹ کر ایک اللہ کی مخلوق پر ہو گیا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ جو یہ کام کرے گا اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے میرا رب جو میری شہرت کے قریب ہے، میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، میں لب ہلاؤں تو میرا رب سنتا ہے، میں اپنے دل میں سوچوں میرا رب جانتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا رب تمام خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ عطا کرتا ہوں، اور میں اس کے دل میں رحم پیدا کر دوں گا تیرے لیے اور تیری مدد ہو جائے گی، لیکن مانگ مجھ سے، بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ اگر ہاتھ پھیلانے ہیں تو دونوں ہاتھ میرے آگے پھیلا اور گر گرا کر مانگ۔ اللہ جو ہے ہر فجر سے پہلے تیسرے پہر آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ایک منادی والا منادی کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش کر دوں، اور یہ فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہیں، فجر نماز گئی، سورج آ گیا، اور جس طرح فرشتے لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو فجر کے وقت بھی سویا رہے۔ ہم نے رات 1-2 بجے سونا ہے، گپے لگاتے رہنا ہے، موبائل پہ چلنا ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، نہ جانے کیا کیا اس میں ہے، لیکن نماز نہیں صبح اٹھنی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، جنت تو ہمیں وٹتے پہ ہی ہے۔ یہ وٹ وٹتے کوئی نہیں پئی، یہ پورا پھر جو ہے نا کٹ کھا کے جنت سے جانا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہنم کا ایک لمحے کا عذاب، ایک شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اسے سکھ کا سانس نہیں ملتا، یتیمی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی حالات معاشی اس کے رہتے ہیں کہ اس کا کچھ کہنا ہی نہیں، بیماری کو سابقہ ہے اور تمام وہ چیزیں ہیں، اسے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے۔ جہنم کا عذاب ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور وہ ایک لمحے والا عذاب بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا، جسم دیا ہے، زبان، آنکھیں یہ ساری دی ہیں، اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں
قرآن کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، کسی کی بھی تفسیر پڑھ لیں. یہ کوئی ایک نام نہیں، ہر جو بھی فرقہ ہے تمام کی صحیح ہیں ساری. وہ یہ منزل سب کی ایک ہی ہے، وہ ہے جنت. اب ہم نے لاہور جانا ہو، کوئی وائے جڑالا جا رہا ہے، کوئی وائے شاہ کوٹ جا رہا ہے، کوئی موٹر وے سے جا رہا ہے، کوئی کسی راستے سے جا رہا ہے، پہنچنا لاہور ہے سب نے. یہ سارے لوگ مسلمان بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے. تو یہ ڈیٹر ان کی جو ہم نے مسجدیں بنا رکھی ہیں، اللہ کے بندو ذرا تھوڑا اس پہ غور کر لو. یہ دین جو ہے یہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے گلے لگانے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کے جو ہے برائیوں پہ نہیں نظر رکھنی، اچھائیوں پہ نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نیکی کا جواب تو نیکی ہر کوئی دے لیتا ہے، برائی کا جواب برائی سے دیجئے. جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کیجئے، جو آپ کی عزت و تکریم نہیں کرتا اس کی عزت و تکریم کیجئے. یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے ہیں، لیکن ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو باتیں سنتے ہیں ان کو ادھر سن کے ادھر سے مت نکالیے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، اور ان پر عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب ان تک یہ باتیں پہنچائیے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہم نے یہ سارا کام ودیت کر دیا ہے اپنے مولویوں کو. مرغی ذبح کرے تو مولوی صاحب، اذان دے کان میں تو مولوی صاحب. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم مرغی ذبح نہیں کر سکتے؟ ہم بچے کی کان میں اذان نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ پہلے تو کبھی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد میں کبھی آپ نے کسی تاریخ میں سنا کہ جی اس کا جنازہ فلانا نے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا. ہم ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہماری شرم ہی نہیں نکلتی ہمارے دل و دماغ سے. اللہ کے بندو اس میں مت شرمائیے، یہ حق ہے ہر مسلمان پر جتنا آپ کو آتا ہے. میں یہاں ایم ایس ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن مجھے تھوڑا بہت جو میں یہ باتیں جو آپ کو بتائیں وہ نئی نہیں ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ ذرا یاد دلا دیا جائے، اس کی تذکیر کر دی جائے، تو یہی فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمارا کہا سنا قبول و منظور. جزاک اللہ احسن جزا.